बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। पानी रोका गया तो उसे जंग का इक़दाम भी समझा जाएगा। नेशनल असम्बली इजलास के अंदर मुतफ़िक़ा तौर पे ये करारदाद मंजूर कर ली गई है, मगर दूसरी तरफ हमने ये देखा कि दरियाई चनाब पर डैमों पर भारत की तरफ से पानी रोके जाने की खबरें इस वक्त मुसलसल गर्दिश के अंदर हैं, जबकि दरिया जेहलम के अंदर भी बताया जा रहा है कि पानी की कमी का अंदेशा पैदा हो चुका हुआ है। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो आइंदा माली साल का बजट है उसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमें खास तौर पे स्टूडियोज में हमारे बड़े ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सीनियर सियासतदान हैं, आलमी उमूर के ऊपर बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। मैं वेलकम करूंगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि दोनों तरफ जो सिचुएशन बन गई है और ऐसा लगता है कि हमसाया मुल्क भारत कोई भी एडवेंचर कर सकता है, सूरत यार ऐसी बन गई है, ये कितना क्रिटिकल हो सकता है मौजूदा हालात के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो? जी, मैं समझता हूँ कि जो 22 तारीख को जो ये वाक़या पिछले महीने की हुआ था, अप्रैल को, तो उस वक्त जो 2-4 दिन बहुत ज़्यादा तनाव रहा और जिस तरह की वहाँ से आवाज़ें आ रही थीं, और इवन हमारी कैबिनेट मिनिस्टर भी ये कहते रहे कि 24 से 36 घंटे के अंदर जो है हमले का इम्कान है। फिर वज़ीर दिफा ख़वाजा आसिफ साहब ने भी इस तरह के ही खदशात का इजहार किया। तो अब लगता है थोड़ा सी तनाव में कमी आई है, और ऑफ कोर्स तैयार तो हर सूरत में रहना ही चाहिए, मगर ये है कि जो इशारे आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में मोदी साहब जो है अपने जर्नैलों को ये फ़ैसला करके कि वो तयन करेंगे कब किस वक्त उन्होंने रिटेलिएट करना है, और उसके बाद वो बाकी रियासतों के विज़िट भी हैं। फिर इंटरनेशनली भी जो है जो इशारे डी एस्केलेशन के आ रहे हैं, आज अक़वाम मुत्तहिदा में भी बड़ा जो है उन्होंने बराबरी का एक किस्म का स्टेटमेंट आई है अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कि जी कशीदगी जो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। वक्त तकाजा है कि दोनों ममालिक तमल और दानिशमंदी का इजहार करें, और फ़ौजी हल कोई हल नहीं है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी इस वक्त मुल्क में, उनकी हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हो चुकी है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल और नेशनल और ख़ित्ते के जो मामलात हैं, थोड़ी सी तनाव में कमी के इशारे मिल रहे हैं। पर मैं चाहूँगा कि आपकी इजाज़त से हमारी साथ आज हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि मुशाहिद हुसैन साहब उन्होंने हमें स्टूडियो में वक्त दिया है। तो मैं शाह साहब आपसे ही शुरू करता हूँ कि तनाव में तो कमी आई है, तैयार भी रहना चाहिए, मगर बला टल गई है कि अभी ये और हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी आमिर साहब और बाकी और व्यूअर्स को भी। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी इंगेजमेंट मिलिट्री स्ट्राइक इंडिया की तरफ से होगी। छेड़छाड़ होगी, गड़बड़ होगी, गंद करेंगे, वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन उनको एक जो मालूम हो गया कि पाकिस्तान से एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि अगर कोई भी चीज़ उन्होंने गड़बड़ की तो वी विल हिट बैक हार्ड। और ये इट विल बी पुलवामा प्लस। पुलवामा में अब याद है 2019 में उन्होंने किया था, तो हमने जवाबी कार्रवाई 24 घंटे में की। 2 जहाज़ उनके हमने गिराए, उनका पायलट कैप्चर किया। और मुझे याद है उस वक्त मुझे CNN का फ़ोन आया मुझे कि जनाब सेनेटर व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ, देयर विल बी फुल फ्लेज्ड वॉर। मैं कहता देयर विल बी नो वॉर। कहते कैसे, हाउ कैन यू से दैट? मैंने कहा मोदी इज़ अ बुली, इफ़ ही ब्लिंक ही विल ट्राई टू ब्राउ बीट अस, बट इफ़ ही स्टैंड फर्म ही विल बैक ऑफ। तो वो हुआ। तो उनको ये पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी मुकम्मल हम आहंगी भी है और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी भी है और हिम्मत, सलाहियत और नीयत भी है कि कम वॉट में कोई भी एक्शन हुआ इंडिया का तो हमारी तरफ से इमीडिएट एक मैसिव रिटेलिएशन होगी। तो आप फिर देख लें, सिचुएशन इज क्वाइट क्लियर ऑन दैट। जी शाह साहब, 2019 के अंदर ये जब हुआ और उसके बाद जाहिर है उन्होंने बालाकोट का एलिजिडली किया, हमने उसको स्ट्राइक बैक किया, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो है, और अभिनंदन का वाक़या जो आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त के माहौल में ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो मूड था और आज के पहलगाम के वाक़े के अंदर क्या फ़र्क पड़ गया है? मेरे ख्याल में 2 बुनियादी फ़र्क हैं 2019 के पुलवामा के क्राइसिस के और 2025 के पहलगाम के क्राइसिस के।
ایک تو خیر کامن چیز یہ ہے کہ دونوں فالس فلیگ آپریشن تھے انڈیا کی طرف سے، وہ بھی اور یہ بھی، لیکن ایک ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس وقت خاص طور پہ جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے، اور میرے خیال میں جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی طرف سے جو میسیجنگ ہوئی ہے، جو دبنگ بیانات آئے ہیں جو کلیئرٹی کے ساتھ، چاہے وہ عبدالی کی فائرنگ ہو یا ٹینک پر تقریر ہو یا بیانات ہوں، وہ ضروری تھے، سیمینٹکس بھی سبسٹنس بھی۔ تو 2019 میں تھوڑی سی میرے خیال میں اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی، کچھ جگہ گھبراہٹ بھی تھی، کچھ کہہ بھی رہے تھے دیور ایز اے سے ان انگلش دیور اوز اینڈ آز، کیا کریں کیا نہ کریں۔ اس دفعہ وہ کلیئرٹی ہے۔ اور دوسری انٹرنیشنل سچویشن میں بہت امپورٹنٹ چینج آیا ہے، انڈیا کو کافی سپورٹ تھی ویسٹرن کنٹریز کی، ہمدردیاں بھی تھیں اور آشیرواد بھی تھی۔ اس دفعہ مزے کی بات ہے، آپ دیکھا ہوگا کہ دا بگ تھری یو ایس، چائنا، رشیا، ان کا ایک یکساں موقف ہے اس ایشو پر۔ یو ایس نے، بلکہ میں داد دیتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، انہوں نے کمال کا اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا وی آر ویری گڈ فرینڈز ود پاکستان، ویری گڈ فرینڈز ود انڈیا، اینڈ دا روٹ کاز از کشمیر۔ کشمیر کو وہ لے کے جی اور خود فگر آؤٹ کریں، تاکہ انہوں نے برابری کی بنیادوں کی کوئی سائڈ نہیں لی۔ رشیا جو اتنا دوست رہا ہے انڈیا کا، انہوں نے بھی بڑے اچھا بیان دیا، اور چائنا تو خیر ہمارا جو جگری یار ہے، اس سے چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور انہوں نے کلیئرلی ریڈ لائن ڈیفائن کر دی کہ جناب اگر کوئی بھی آنچ آئی تو اٹ واز آلموسٹ لائک الٹیمیٹم میرے خیال میں انڈیا کے لیے۔ اور ایک اور نئی سچویشن آ گئی ہے، اب انڈیا کو ایک ملک ہے اور بڑا عظیم ملک ہے، میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش، ان کے ایک جنرل میجر جنرل فضل الرحمان نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ انڈیا نے حملہ کیا پاکستان پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم نارتھ ایسٹ انڈیا جائیں اور جو 7 سسٹرز ہیں، منی پور، میزورام، ناگا لینڈ، تریپورہ، ہم اس کو کیپچر کر لیں۔ میں آپ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا شاہ صاحب کہ بھارت کو اس وقت 3 فرنٹ کی وار جو ہے نا پیش نظر ہے، تو یہ ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی، اٹ واز انتھنکیبل، چائنا، بنگلہ دیش اینڈ پاکستان۔ جی 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 تو یہ ایک بڑی یونیک سچویشن پیدا ہوگی۔ اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم صحافی بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، دا نیو یارک ٹائمز، بلومبرگ نیوز، دا اکانومسٹ، فارن افیئرز، سب نے یکساں لکھا ہے کہ ابھی تک انڈیا کوئی ویریفائبل کریڈیبل ثبوت پاکستان کے خلاف پیش نہیں کر سکا جو لنک کرے پاکستان کو پہلگام کے ساتھ۔ الزامات یس، بٹ ثبوت کوئی پیش نہیں کر سکا۔ تو انڈیا کا کیس بڑا کمزور رہا ہے، اینڈ دے آر نو ٹیکرز فار انڈیا ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی اور دا انٹرنیشنل میڈیا۔ شاہ صاحب اوور آل بھی پچھلے 2019 کے اور اب میں جو انڈیا کا ایک سو کالڈ سافٹ امیج ہوتا تھا، تو یہ جو مائنارٹیز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ اور پنجاب میں سکھوں کے ساتھ وہ جو کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ انڈیا کا یہ پچھلے 5-6 سال میں جو امیج ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کوئی اتنا مثبت نہیں رہا۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کے بے تحاشا واقعات ہوئے، تو پوری دنیا یہ چیزیں دیکھ رہی ہے، اس کا بھی فرق پڑا ہے۔ یہ بہت بڑی امپورٹنٹ فیکٹر آپ نے صحیح پوائنٹ رکھا کہ 2 چیزیں نہیں ہوئی ہیں نا اس کے بعد، پلوامہ کے واقعہ کے بعد۔ ایک تو انڈیا نے اینیکسیشن کی آکیوپائڈ کشمیر کی، اور اسرائیل کی طرح انہوں نے ایک ڈیموگرافک بیلنس چینج کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ پلانٹ کیے گئے باہر سے لوگ ڈفرنٹ کلچر کے، ڈفرنٹ مذہب کے، جس کو ریزسٹ کیا گیا کشمیریوں کے اندر۔ اور انڈیا کا جو ایک نیو فیشسٹ آرگنائزیشن ہے، کیونکہ RSS کی اس سال 2025 میں 100th فاؤنڈیشن اینیورسری ہے، یہ 1925 میں یہ تنظیم بنی تھی، انسپائرڈ بائی یہ فیشزم آف یورپ۔ اور ان کا سلوٹ بھی دیکھیں نا، وہ آلموسٹ لائک ہائل ہٹلر ہے، ہٹلر کا تو ایسے تھا نا، ان کا ایسے ہے، اور وہ نکر یا خاکی کپڑے پہنتے ہیں اور وائٹ شرٹ، تو یونیفارم بھی ہے، براؤن شرٹس، بلیک شرٹس کا بھی، جی بالکل۔ سو وہ ایک انسپائرڈ بائی فیشزم اینڈ نیو نازیزم، تو اس لیے ان کی اپروچ جینوسائیڈل ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ہوا اسٹیٹ ٹیررزم۔ انڈیا پکڑا گیا، caught red-handed in Canada, in the United States, in Pakistan, in Qatar۔ کیا ہوا؟ جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر آف کینیڈا نے کہا کہ جی انڈیا کا ایمبیسی، انڈیا کی ریاستی دہشت گردی کاری، ہمارے سٹیزن کو قتل کیا ہے انہوں نے۔ پھر امریکہ نے پکڑ لیا ان کے بندے کو، اور را کا جو اسٹیشن چیف تھا واشنگٹن ڈی سی میں، اس کو نکال دیا، پرسانا نان گریٹا بنا دیا، اور انکوائری شروع کر دی۔ قطر میں 8 انڈینز پکڑے گئے، and they were tried and they were sentenced to death for spying for Israel۔
وہ تو بعد میں بچ جاؤ خاموشی سے انہوں نے نکالے. پاکستان کے خلاف واشنگٹن پوسٹ نے لکھا, دا گارڈین نے, کہ 4 سالوں میں 20 مرتبہ انہوں نے ریاستی دہشت گردی کی ہے. تو انڈیا کا جو ایک چہرہ بنا ہوا تھا کہ جی ڈیموکریسی کا اور ایک جمہوریت کا, وہ بھی بے نقاب ہو گیا کہ اصلیت کوئی اور ہے. اور پھر کہ یہ نہ بھولیں کہ امریکہ میں اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے, اس کے لیے انلیگل مائگریشن بڑا ایشو ہے. 3rd لارجسٹ انلیگل مائگرنٹس کون ہے امریکہ میں؟ میکسیکو, السلوادور کے بعد ہندوستان 7.5 لاکھ. اور کہاں سے ہیں؟ گجرات, یو پی, بہار, ہریانہ, پنجاب. اور کیونکہ وہ نوجوان ہیں, 45% یوتھ ان امپلائمنٹ ہے ہندوستان کی, اور یہ سارے لوگ بیچارے آتے ہیں آل دا وے فرام انڈیا وایا لیٹن امریکہ, میکسیکو, امریکہ کے اندر انٹر کرنے کے لیے. تو جو ایک جو انڈیا شائننگ انڈیا بڑا تھا. اور ایک اور ہے کہ مودی کا جو یار ہے اڈانی, جو گجراتی مافیا کا بڑا خاص بندہ ہے امبانی کے ساتھ, اس کو تو انڈائٹ کر دیا امریکہ نے کہ یہ کرپٹ ہے, فراڈ کر رہا ہے, اور وہ مودی کا رائٹ ہینڈ مین ہے, از دا اسپانسر آف دا بی جے پی اینڈ RSS. تو یہ کافی کیومولیٹیولی وہ فرق پڑا ہے. ایک اور شاہ صاحب 2019 میں ایک بہت بڑا واقعہ یہ بھی ہوا کہ 370 آرٹیکل جو اپنے آئین کا تھا انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا, جس کا ایک اور جو اس کا ایک کانسیکوینس تھا جس پہ انڈیا نے غور نہیں کیا تھا کرنے سے پہلے, کہ چین جو ہے لداخ کے اندر پارٹی تھا, اور اس کے بعد وہ گلوان والا واقعہ بھی ہوا, اور اس کے بعد سے کشمیر کے اندر جو کہ ہمیشہ سے ایک رول تو تھا مگر وہ ایک ڈورمنٹ چین کا رول تھا, اب وہ ایکٹیو رول ہو کے ٹو فرنٹ چائنا کا وہ بھی فرنٹ بھی اب انڈیا کے لیے سچویشن آ گئی ہے. دوسرا اس میں آپ کے خیال میں, کیونکہ سارے ہی آپ انٹرنیشنل افیئرس پہ نظر رکھتے ہیں مگر چین کے اوپر خاص طور پہ, کیونکہ آپ پاکستان چین فرینڈشپ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, آپ کو وہاں چین میں بیجنگ میں بلایا بھی جاتا ہے خاص طور پہ یہ اون کیپیسٹی, تو چائنیز فیکٹر یہ انڈیا کو ڈٹر کرنے میں کتنا امپورٹنٹ رہا؟ دیکھیں جی, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. 5 اگست 2019 کو انہوں نے ہندوستان نے قبضہ کیا غاصبانہ غیر قانونی. آکیوپائڈ کشمیر تو تھا, اینیکس کر دیا, پورا قبضہ کر لیا اور پارٹیشن بھی کر دیا. 5 اگست کو یہ کیا. 7 اگست کو امیت شاہ جو ان کے ہوم منسٹر ہیں اور جو مودی کے ہینچ مین ہیں, رائٹ ہینڈ مین ہیں, اس نے بیان دیا لوک سبھا میں. اس نے کہا کہ اب ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ, ہماری نظریں ہیں آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور اکسائی چین. اکسائی چین از پارٹ آف چائنا لداخ کے ساتھ, اور اکسائی چین وہ علاقہ ہے جو چین کا صوبہ شنجیانگ کو تبت کے ساتھ جوڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ چین کی جو ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر آپ نے حملہ کیا. اس کے بعد یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا, چائنا بیکیم اے ڈی فیکٹو پارٹی. اس بیان کے اوپر چین کے اندر سے بڑا خوفناک ریئیکشن آیا, ایکسائی چین کا ذکر جو کہ 62 کی وار میں انہوں نے ٹوٹلی اپنا واپس لے کے انیکس کر لیا تھا, اس پہ انڈیا کو بہت زیادہ ریئیکشن آیا. یس, اور اس کا ریئیکشن یہ بھی ہوا کہ انہوں نے کہا they became a de facto party to the کشمیر ڈسپیوٹ. اب کشمیر ڈسپیوٹ کشمیری, پاکستان, انڈیا اور چائنا انوالوڈ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم UN 2 دفعہ گئے, اس کے بعد اس وقت ممبر نہیں تھے UN سیکیورٹی کاؤنسل میں, چائنا کے وساطت سے گئے اور چائنا نے ہمارا کیس پلیٹ کیا. یہ اور اب دیکھیں آپ نے ایک امپورٹنٹ جو بات کی کہ اس وقت کیا ہے, گلوان میں ان کو پھینٹی بھی پڑی جون 2020 میں, پاکستان کی منتیں کی انہوں نے سیز فائر کے لیے جو فروری 2021 میں ہو گیا, اور وہ بلکہ کیونکہ خوف تھا کہ چین اور پاکستان مل کے ہمیں کچھ نہ کریں. تو ابھی بھی جو چائنا کا بیان آیا ہے, اور چائنا نے جس اسٹرانگ طریقے سے انہوں نے ہر لیول پر بیان دیا ہے, چاہے وزیر خارجہ ہو, چاہے وزارت خارجہ ہو, چاہے ان کے دانشور ہوں, وہ وکٹر گاؤ نے بھی جس نے دیا تھا بڑا جو میں آپ نے ذکر ہی کر دیا, کیونکہ چین بڑے ان کا ایک انداز جو ڈپلومیسی کا بڑا سٹل ہوتا ہے. ان کا یہ جملہ کہ سیورینٹی پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے اس کو ہم بریچ نہیں کرنے دیں گے, اس کی وائلیشن برداشت نہیں ہوگی, اس کا عرف عام میں آپ سے مطلب دیں گے. میں ذرا چاہوں گا پروڈیوسر صاحب, یہ پروفیسر جو یہ وکٹر گاؤ کا یہ جو بیان انڈین میڈیا کے اوپر ہوا, یہ ویسے بھی ان کا بیان چھپا تھا, اس پہ خاص طور پہ ان کو کارنر میں کر کے ڈیفینسو کرنے کی, تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ نہایت سنجیدہ معاملے کے اوپر بڑا ہی انہوں نے ہارڈ قسم کا ایک ریئیکشن جو ہے. پروفیسر گاؤ حالانکہ یہ ڈائریکٹلی حکومت کا حصہ نہیں ہے, مگر کیونکہ ڈنگ جاؤ پنگ کے ٹرانسلیٹر رہے ہوئے ہیں, تو چائنیز اس کے اندر ان کو بڑا سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. کس حد تک یہ چائنیز گورنمنٹ کی نمائندگی یہاں کر رہے تھے, اور کیا شاہ صاحب میسج دے رہے ہیں؟ یہ
میں سمجھتا ہوں جو وکٹر گاؤ صاحب نے کہا، جو میرے بائی دا وے پرسنل دوست بھی ہیں، جب میں جاتا ہوں بیجنگ، کئی ہم کانفرنس میں اکٹھے رہے، اور ان کی بڑی اچھی سینس آف ہیومر بھی ہے، بڑے آرام سے گفتگو کرتے ہیں، اور میں پھر ان سے پوچھتا ہوں یار کیا ہوا دینگ شاپنگ نے جب گفتگو کی امریکیوں کے ساتھ یا فلانے کے ساتھ، کوئی یہ ترجمان تھے نا، ہی واز انٹرپریٹر، تو ان کی بڑا ماشاء اللہ بڑا وسیع تجربہ ہے، اور اب بھی ایک تھنک ٹینک کا وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ دیکھیں جی، یہ وکٹر گاؤ صاحب نے جو بات کی ہے، دیٹ ریپرزینٹس دا ویوز، the sentiments of the people, the government and the Communist Party of China. اور اس نے بڑی جو اسٹرانگ باتیں کی نا کہ ہماری کمٹمنٹ ہے ایز آئرن کلیڈ ایلائز ٹو ڈیفینڈ دا سوورنٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان اگینسٹ اینی ون، کوئی بھی۔ اس سے مطلب ہے بڑی ایک کلیئر میسج، میں تو سمجھتا ہوں اٹس آلموسٹ اے وارننگ ٹو انڈیا، اٹس آلموسٹ لائک این الٹیمیٹم کہ جناب بچو، بندے دے پتر بن جاؤ، ورنہ ہمارا ان کے ساتھ ملٹری الائنس نہیں ہے، مگر مجھے نہیں یاد پڑتا چین نے کھلے عام جو ہے اس طریقے ان الفاظ کے اندر سیدھا ورچولی اس طرح جس طرح ملٹری ایلائز کے متعلق کہا جاتا ہے، شاید یہ جو سی پیک کا حصہ ہیں، پھر یہ جو 370 کا ایک اوور آل، اور دوسرا جو انڈیا کی بدلتی فارن پالیسی ہے کتنے کئی سال سے کہ امریکن کیمپ میں بہت زیادہ وہ جا چکے ہیں، مگر نہ امریکہ سے پذیرائی ہوئی، نہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے بگ تھری کی ریاکشن کے، روس جو ان کا ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اس نے بھی درمیانہ رول رکھا، اور چین کی طرف سے اتنا سخت ریاکشن آنا، اسی لیے انڈیا میں بڑی جلاہٹ نظر آتی ہے میڈیا کے ریاکشن پہ، انٹرنیشنل ریاکشن پہ، ویسٹ کے ریاکشن پہ۔ جی شاہ صاحب جی، انڈیا کا دیکھیں نا کہ جو ریئیکشن ہوا ہے، جو تھوڑا سا جو ان کو خوف بھی پیدا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں انڈیا میں ذرا بوکھلاہٹ اور کنفیوژن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کچھ بیان آ رہا ہے، کبھی کچھ، دے ہیو بین ٹیکن بائی سرپرائز۔ ان کا یہ جو سرپرائز ان دا سینس کہ جو بین الاقوامی رد عمل ہوا ہے انڈیا کے بیانیہ کے اوپر، انڈیا خیال تھا کہ ہم آتے آ کے بیشنگ کریں گے پاکستان کی، پاکستان کو برا بھلا کہیں گے، اور ہمارے یار دوست دل فال ان لائن، اور پھر دیکھیں پاکستان پر دباؤ کیسے آئے گا۔ وہ تو الٹا ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ اور ابھی اور پاکستان کے ساتھ جو سولیڈیفائی ہوئے سپورٹ، ایک تو پاک چین دوستی کے حوالے سے میں بات کر لوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو چائنا کے جو کور انٹرسٹ ہیں، بنیادی مفادات ہیں، وہ ہر مرحلے پر ہر وقت ان کے ساتھ پاکستان بھی کھڑا رہا ہے، اور چاہے وہ تبت، شنجیانگ، ہانگ کانگ، ساؤتھ چائنا سی، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو، سارے ایشوز پر، اور چائنا بھی پاکستان کے ساتھ چٹان کے پر کھڑا ہے، چاہے ہندوستان کی بالادستی کا ایشو ہو، چاہے کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے دہشت گردی کا حوالے سے ہو، تو ایک ہماری جو ہم آہنگی ہے، مشترکہ مفادات ہیں، اور ایک مشترکہ سوچ ہے، ورلڈ ویو سملر ہے، وہ بڑی واضح ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ چائنا از پاکستان's بیسٹ فرینڈ، پاکستان از چائناز بیسٹ فرینڈ، اور ایک اس نے خود بھی کہہ دیا کہ آئرن کلیڈ ایلائز، جو آپ نے کہا کہ وہ بڑی اسٹرانگ لفظ ان کو کارنر میں کر کے، یہ میں نے پورا نہیں دکھایا کہ وہاں سے وہ جو ساتھ میں انڈین مبصر بیٹھے ہیں برہما چیلنی، وہ بہت زیادہ ہاکش ہیں، اور انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، اور جو اینکر صاحب نے بھی ان کو کارنر میں کر کے ڈیفینسو کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد انہوں نے 2 دفعہ آل ویدر اینڈ آئرن کلیڈ جو ہے نا اس کو ریپیٹ کیا، اور شاہ صاحب کافی جو ہم 2019 کا اور آج کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس وقت یہ 2 فرنٹ والی سچویشن بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کا LAC جو لائن آف ایکٹیو کنٹرول ہے چائنا کے ساتھ، وہ کئی دہائیوں سے ڈورمنٹ تھی، وہ ایکٹیو ہو گئی، تو ان کو ایک تو کشمیر کے اندر جو اس وقت ریزینٹمنٹ ہے، سو سپلائی لائنز کو بھی خطرہ ہے، پھر ٹروپس کی ڈویژن ایک چائنیز فرنٹ پہ بھی رکھنی ہے، پاکستان پہ بھی رکھنے، سو یہ فیکٹرز کافی سارے ہیں جو کہ جس انڈیا نے شاید ان کو انکمپس نہیں کیا تھا، اور جو ریاکشن جو آیا اور جو صورتحال بنی اس پہ کلیئرلی وہ اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں نظر آ رہے تھے۔ دیکھیں نا کہ 2019 کے فروری 2019 کے بعد جون 2020 میں کلیش ہوا ہے نا ان کا، جو گلوان میں ہوا، اور جو بڑا کلیش تھا جس میں انڈیا کو کافی پھینٹی پڑی، اور پھر ایک اور ہوا تھا چھوٹا سا جنوری 2021 میں جب سیز فائر کی انہوں نے بات کی، تو اس حوالے سے جو ایک نئی کشیدگی، نئی صورتحال
چین اور ہندوستان میں پیدا ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں پھر وہ جب بائیڈن بھی آیا تو اس نے تو ہندوستان کے ساتھ بہت خاص قربت پیدا کی نا. وہ کوارڈ کو ایکٹیویٹ کیا, ایک آکس نیا تنظیم بنا دی ان کو, اور اسلحہ بھی دیا, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی دی. تو وہ ان کا اس کا محور ہے اس اتحاد کا تھا امریکہ اور ہندوستان کا, چائنا, اینٹی چائنا. وہ خیر چائنا انڈیا کے لیے بہانہ ہے, اصل ان کا نشانہ پاکستان ہے. بائی دا وے چین سے ان کی ضرورت نہیں ہے لڑنے کی, وہ ڈرتے ہیں چین سے. تو اب پاکستان نے پھر اس لیے ہم نے بھی بڑا اسٹرانگلی ایکشن لیا اور اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے سارا کچھ کیا. تو مجموعی طور پر جو ایک ریجنل سناریو بھی ہے ساؤتھ ایشیا کا, مالدیوز میں الیکشن ہوتے ہیں, انڈیا آؤٹ آف مالدیوز. نیپال میں ماوسٹ گورنمنٹ ہے, شری لنکا میں ایک لیفٹسٹ گورنمنٹ آ گئی ہے, بنگلہ دیش میں ایک عوامی انقلاب آیا ہے, اسٹوڈنٹ ریولوشن, جنہوں نے اکھاڑ دیا ہے ہندوستان نواز حکومت کو. اور وہ ان کے جنرل آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری نظریں ہیں آپ کی نارتھ ایسٹرن ایریاز میں, چھوٹا سا ایک کوریڈور ہے, اگر وہ سنیپ ہو جائے تو کیا ہوگا پھر. چکن سنیک. اور چکن سنیک کا ذکر آپ کو پتا ڈاکٹر یونس صاحب نے بیجنگ میں بھی کیا, انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا اپنی جب یہ چائنا گئے تھے حال ہی میں. تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, تو ہندوستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا. شاہ صاحب, پاکستان چین کی جو ملٹری الائنس کی یا کوآپریشن خاص طور پہ ایئر فورس کے حوالے سے, وہ اس کی اتنی ڈیٹیلز نہیں آتی, مگر ہمیں انڈیا کے ریئیکشن سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اب چونکہ انڈیا اور چائنا کی ڈائریکٹلی وہ ایکٹیو بھی ایل اے سی ہوا ہے کہ جی ان کو کیا خطرات ہیں کہ پاکستان کے پاس سائبر کے حوالے سے ان کی جو ہے سیٹلائٹس کی ایکسیس, ان کی جو اینٹی میزائل, اینٹی ڈیفینس, وہ ساری. ابھی ریسنٹلی جو ایک خواجہ آصف صاحب کی جو ٹویٹ آئی کہ 29 اور 30 کی رات کو یہ خبر تھی کہ 4 جو رافیل جو ہے انہوں نے لائن آف ایل او سی کراس نہیں کی, along دی ایل او سی جو ہے سیبر ریٹلنگ کی. تو ہمیں یہ خبر چلی, اور اس کی خواجہ آصف صاحب ہمارے ڈیفینس منسٹر, ان کے بقول ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے جیم کر دی تھی ان کی رافیل کی کمیونیکیشن, اور ان کو سری نگر میں لینڈ کرنا پڑ گیا. اس کا ڈینائل انڈیا کی طرف سے نہیں آیا, پر انٹرنیشنلی اس کی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بڑی ایک ڈبیٹ چھڑی ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ایک اور چیز نہ بھولیں کہ پاکستان از ویری فارچونیٹ کہ چائنا ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے, اور چائنا اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک دا اکانومسٹ میں کور سٹوری آئی تھی, چائنا دا سائنٹیفک سپر پاور. ہنسی اس لیے آ جاتی ہے کہ 2000 سے لے کے 1990 سے اکانومسٹ کے اندر ہر ہفتے 1-2 آرٹیکلز ہوتے تھے کہ چین کا جھوٹا یہ ترقی نہیں کر رہے. اب یہ سٹیج آنے تھی کہ اکانومسٹ میں یہ چھپ رہا ہے. اب دیکھیں نا وہ اصلیت جو ہوتی ہے وہ 20 سال یہ سلسلہ. اور دوسری ایک اور سٹڈی میں دیکھ رہا تھا, ہارورڈ کی آئی ہے, ان کے پروفیسر گریم ایلسن ہے, اور سٹڈی کا نام ہے The Great Tech Rivalry China versus the United States. اور کیا کہتے ہیں, میں کوٹ کرتا ہوں انگریزی میں, China has overtaken the United States in high-tech manufacturing, 5G, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ. یہ تو مطلب ہے دنیا تبدیل ہوگی. وہ تو 6th جنریشن ایئر کرافٹ کی بات کر رہے ہیں اب, 6th جنریشن. اور ان کی جو اکوپمنٹ ہے ماشاءاللہ جیمنگ کے حوالے سے, الیکٹرانکس کے حوالے سے, وارفیئر کے حوالے سے, ان کے جو جہاز ہیں سارا کچھ ہے. وہ تو ہمارے 2 ایسٹروناٹ بھی ٹرین کر رہے ہیں بائی دا وے ٹو گو انٹو اسپیس بائی دا وے. تو ہمارا جو ان سے جو الائنس ہے, یہ بھی ایک کنسرن انڈیا کے اندر پایا جاتا تھا کہ صرف یہ پہلگام کے واقعے سے 2-3 دن پہلے سشانت سنگھ, ان کے ایک اسٹریٹجک رائٹر ہیں, ان کی ایک خبر چھپی تھی کہ انڈیا کی پریپریشن جو ہے عسکری ماڈرنائزیشن جو ہے خاص طور پہ ایئر فورس کی, وہ بہت بری حالت ہے. کہ کہنے کو 45 اسکواڈنز ہیں, انہوں نے کہا جی 30 فنکشنل ہیں اسکواڈنز, اور 30 کی بھی سروسبلٹی جو ہے وہ ایکچولی آدھے ہیں جو کہ بیٹل ریڈی ہیں. تو یہ اس سے پہلے یہ واقعہ پھر یہ آ گیا, اور پھر اب لوگ رافیل کے اور جو ہے ساتھ میں ہمارا جو J-10C ہے وہ تو قابل جائزہ چل رہا ہے. سو یہ ایک ڈیٹرنٹ فیکٹر رہا انڈیا کے لیے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ وہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں, جو انیشل ان کا بڑا ایگریشن تھا. ایبسلیوٹلی. دیکھیں نا, ایک اللہ کا فضل ہے کہ ہماری ایئر فورس از ون آف دا فائنسٹ پروفیشنل ایئر فورسز ان دا ورلڈ.
آپ 1965 وار جب ہوئی تھی تو اس کو لوگ کہتے تھے کہ جی مذاق سے یا ویسے ہو کہ ٹرپل اے نے بچایا پاکستان کو 65 وار میں. اللہ آرٹلری اینڈ ایئر فورس، ایئر مارشل نور خان صاحب تھے، ایئر مارشل اسد خان صاحب تھے. پھر یہ پلوامہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایئر فورس نے ایکسیل کیا. اور آپ تو ویسے بھی یو آر اے اسٹوڈنٹ آف جیو پالیٹکس. 2 جنگیں ہوئی ہیں عرب اسرائیلی وار، 1967 1973. دونوں جنگوں میں پاکستانی پائلٹس نے ایک دفعہ 67 میں جارڈن ایئر فورس اور 1973 میں سیرین ایئر فورس کے لیے لڑے اور دے شاٹ ڈاؤن اسرائیلی پلینز. تو آپ دیکھ لیں کہ دا سکلز جو ہماری پروفیشنلزم پائلٹس کی ہیں وہ کتنی اسٹرانگ ہیں اور کتنی ہائی لیول آف موٹیویشن ہے. تو وہ ایک بڑی ٹیسٹڈ اور ہارڈنڈ ہماری ایئر فورس ہے. اور خیر وہ باقی آرمی اور نیوی بھی ہے، لیکن میں ایئر فورس کی جو اس لیے آپ نے بات کی نا رافیل ورسز J-10C کی، تو وہ بڑا کلیئر ہے کہ اب وہ ان کو بڑی جیسے کہتے ہیں پنجابی میں پسوڑی پڑ گئی ہے کہ کیسے یہ ہوا. ہم نے $9 ارب خرچ کیے ہیں رافیل لینے میں، پوری تیاری کی ہے انہوں نے کہ جی اب رافیل، اور مودی نے کہا بھی تھا کہ رافیل ہوتے تو ہم یہ کرتے، تو رافیل تو اب آ گئے ہیں. تو اب تو آپ کے سامنے رزلٹس بھی، اور واقعی وہ جب ایک انہوں نے ٹیسٹ کر رہے تھے ایکچولی. جہاز لینا ہارڈ ویئر لینا اور بات ہے، ان کو چلانا ہے آسان ہے. وہ آپ کا ایک جملہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے گرٹ چاہیے، ہمت چاہیے. وہ ہمت جو بڑا ضروری ہے، دم. دیکھیں آپ کو صلاحیت جتنی مرضی ہو، لیکن اگر آپ میں ہمت نہیں اس کو استعمال کرنے کی تو وہ ہے. اور ابھی ویتنام کی اینیورسری ختم ہوئی ہے 30 اپریل کو. 50 سال پہلے امریکن فوج جو ہاری ہے ویتنام میں، تو سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. اگر وہ تو ہوتا تو ویتنام ہار گیا ہوتا امریکہ سے، انہوں نے کس طرح ہرایا ہے. اور آپ کے سامنے ہے اس کی مثال. یہ غزہ ہمارے سامنے ہے. غزہ دیکھ لیں، حماس نے سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیا پانچا کر دیں گے حماس کا. حماس سے اب نیگوشیٹ کر رہا ہے اسٹیو وٹکاف اینڈ CIA والے. اور ابھی ایک اور دیکھیں گے ہوتیز ہیں. ابھی کل بین گورین ایئرپورٹ پر انہوں نے حملہ کیا ہے، بین گورین ایئرپورٹ پر. حالانکہ 1 مہینے میں امریکہ نے $1 ارب کا ان پر اسلحہ پھینکا ہے، بومبنگ کی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، وہ قائم و دائم ہے. تو اس میں بڑا ایک ہمت، صلاحیت، ایفیشنسی اور مورال اور اسپرٹ کی بھی بات شاہ صاحب آپ نے ایک بڑی اہم بات تھوڑی دیر پہلے کی کہ جب یہ گلوان والا ہوا تو انڈیا نے ان کو 2 فرنٹ کا خطرہ تھا، تو ہمارے ساتھ سیز فائر کا ایگریمنٹ کر لیا. ابھی یہ جو سیز فائر ہے یہ اس کی وائلیشن تو بے تاشا ان دنوں میں خاص طور پہ ہوئی ہے، تو وہ ایک قسم کا نام کا رہ گیا ہے. مگر سنتاس کا معاہدہ سسپینڈ کرنے میں انہوں نے بڑی جلدی کی. یہ اناؤنسمنٹ فارملی نہیں کی کہ سیز فائر کا ایگریمنٹ ہمارا نہیں رہا. کیوں؟ میرے خیال میں وہ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ پھر جب اگر سیز فائر کا معاملہ ختم ہو جائیں گے تو پھر تو کھلی چھٹی مل جائے گی نا ہر چیز کے حوالے سے. اور وہ ڈرتے بھی ہیں کیونکہ سیز فائر از آلسو بینگ مانیٹرڈ بائی دا یونائٹڈ نیشنز. جو یونائٹڈ نیشنز کا ہے UNMOGIP، یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان، وہ دونوں طرف ہے. 750 جو سیز فائر لائن کے دونوں طرف ہے. تو اس کو اتنی جلدی وہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از میننگ کہ اٹس آلموسٹ لائک اے وار لائک سچویشن. کیونکہ سب سے پرانی سیز فائر لائن ہے. اور سنتاس معاہدے کی بھی میں کلیریفائی کر دوں، انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ وی ول ہولڈ ان ابیئنس. اس کو منسوخ نہیں کیا، فارملی ابھی ابیئنس کا بھی کنوے نہیں کیا، اور ایبروگیٹ بھی نہیں کیا، مطلب منسوخ نہیں کیا اور معطل بھی نہیں کیا. دیکھو نا، سسپینڈ ہوتا ہے معطل، ایبروگیٹ ہوتا ہے منسوخ. انہوں نے کہا وی ول ہولڈ ان ابیئنس. اب یہ انگریزی زبان ایسی ہے، معطلی بھی ہمارے ہاں جو ترجمہ کر لیا جاتا ہے وہ معطلی بھی نہیں ہے، انہوں نے پٹ آن ہولڈ وہ جو کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بھی فارملی ابھی ورلڈ بینک کو جو کہ اس کا گارنٹر ہے ابھی فارملی ان رائٹنگ جو انفارم نہیں ابیئنس کا بھی کیا گیا. یہ دھمکی ہے بیسیکلی. اور ابھی یہ ابتدائیے میں سربت اس خبر کا پاکستان میں بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ جی وہ چناب کا پانی انہوں نے روک لیا، جہلم کا روک لیا. تو یہ جو اس کی ایک لمٹ ہے شاہ صاحب، لوگ عام آدمی اس سے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے. آف کورس یہ اس وقت سوئنگ کا سیزن ہوتا ہے، پانی کی شدت ہوتی ہے اور ڈیمز میں اس وقت قلت ہوتی ہے پانی کی، چند دن روکنے سے بھی فرق پڑتا ہے. مگر محدود وسائل ہیں انفراسٹرکچر کے اور انڈیا کی کیپیسٹی کے، اس کو روک لیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ بالکل یہ دھمکی ہے. اور ٹھیک ہے، یہ سرور صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ ادھر پروٹیسٹ آ رہے ہیں ہمارے فارمنگ کمیونٹی سے، لیکن شارٹیج ضرور ہے واٹر کا، لیکن یہ ایک چھیڑ چھاڑ ہے اور یہ ایک سرٹن لیول پر دباؤ کی ہے جو اپنی
چاہت تو ہے ان کی یہ کام کرنے کا کہ پاکستان کو چوک آف کریں، لیکن ان کے پاس اس وقت انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ دیکھیں نا، یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، اس کو آپ یونیلیٹرلی کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اللیگل ہوگا، وائلیشن آف UN چارٹر ہوگا، وائلیشن آف دا ورلڈ بینک ایگریمنٹ ہوگا. تو یہ دھمکی دے رہا ہے، ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آبی جارحیت کہہ لیں یا ہائیڈل ٹیررزم کہہ رہے ہیں، اس کی وہ کوشش کرے گا. لیکن اس وقت ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن چھیڑ چھاڑ ضرور کرے گا، گن ضرور کرے گا. مطلب ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں، لو انٹینسٹی وار کی بات نہیں، دہشت گردی کی. میں تو کہتا ہوں انڈیا کی ہے واٹ آئی کال 3D اسٹریٹجی. ڈیمنائز پاکستان، ڈیمیج پاکستان. ابھی دیکھیں نا، وہ چلے گئے IMF کے پاس، وہ FATF کے پاس. یہ ڈیمیج کرنے کی بات ہے نا، اور ڈی سٹیبلائز پاکستان، دہشت گردی کرے، سارا کریں. تو نقصان جتنا پہنچا سکتے ہیں، جتنا وہ کوشش کریں گے ضرور. شاہ صاحب یہ تو پہلے بھی جو کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی ہمیں آئسولیٹ کرنے کی، ان برٹن ووڈز کے اداروں پہ پریشر ڈالنے کی، یا سنتاس کی دھمکیاں جو پہلے ہی کر سکتے تھے وہ کر ہی رہے ہیں. تو ابھی فوری شارٹ ٹرم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاٹ وار کی کوئی پاسبلٹی، امکان نہیں نظر آتا. اور جو ہے ہماری ایئر سپیس کی بھی وائلیشن، وہ شاید اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ وہ کریں گے. تو کیا کریں گے؟ بس یہ جس طرح سلو ڈاؤن ہو رہا ہے ایسے ہی ہو کے یہ فزل آؤٹ کر جائے گا؟ دیکھیں نا، ایک یہ سچویشن آ گئی ہے فار دا فورسیبل فیوچر، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، نو وار نو پیس. نہ جنگ ہے نہ امن ہے. اس کا مطلب ہے ٹینشن رہے گی، لو انٹینسٹی کانفلکٹ. اس میں یس ان کا ایک نظر وہ بھی ہے، کیونکہ ان کی نیوی کافی بڑی ہے، کہ کوئی کراچی کا نیول بلاکیٹ کی بات کریں، لیکن وہ بھی دیٹس این ایکٹ آف وار. میزائل کرتے ہیں تو اس کا بھی جواب ہوتا ہے. پھر کچھ بارڈرز ہے، ذرا ایک جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے سیالکوٹ والی، لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ لوگ کیپیسٹی بٹ ہائی ویلیو کو چیز کی جائے. لیکن دیکھیں نا، سرور صاحب مائنڈ نہیں کریں گی، میں مائٹ سے کہ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں، a woman is not, you cannot say a woman is half pregnant. یا تو جنگ ہے یا جنگ نہیں ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے. یا either she's, you say کہ نہیں جی یہ limited war ہوگی، نہیں جی سرجیکل اسٹرائک، یہ تو 2 گولیاں. once you cross that red line، ایک گولی بھی چل گئی تو وہ then all bets are off. پھر ہر قسم کی جنگ ہو سکتی ہے، اس کی لمیٹڈ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی اس کا ٹیمپریچر یہ رکھے جنگ کا. then anything can happen. جب دونوں ملک ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم جواب کیا دیں. نیوکلیئر کنٹریز بھی ہوں تو پھر یہ سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں ہمارے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے. پر اوورآل شاہ صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ انڈیا کو تیار نہیں تھا، یہ جلاہٹ جو نظر آتی ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ان کو اس طرح کی پذیرائی جو پہلے نہیں ملے گی. انہوں نے اوور پیریڈ آف ٹائم پچھلے 5-7 سال میں مودی کا ایک جھکاؤ، اپنی میجر پالیسی شفٹ کی کہ روس سے ان کے ابھی بھی تعلقات ہیں، مگر وہ پہلے والی بات نہیں. جس طرح ہمارا چین کا ایک کانسٹنٹ یہ آئرن کلیڈ اور آل ویدر سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پچھلے کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور یہ اس میں کبھی دراڑ نہیں آئی. ان کے جو روس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات تھے، مگر یہ امریکہ کے جھکاؤ کی وجہ سے وہ فرق پڑ گیا. اور امریکہ سے بھی ان کو وہ جب یہ نہیں ملی، کیا یہ ہمارے لوکل سچویشن تھی یا ٹرمپ ہیز ٹو مچ آن ہز پلیٹ، ان کے اپنے ہی اور بڑے معاملات ہیں ڈیل کرنے کے؟ کیا فیکٹر رہا؟ ایک تو میں آپ نے جو مودی کی بات کی 2019 میں، آپ کو یاد ہوگا اس نے یہ بھی بیان دیا تھا، وہ کافی رسپانسبل ہے بیان دینے میں، کہ جی ہم نے نیوکلیئر بام دیوالی کے لیے نہیں رکھا. Exactly. He is on record, he said that. اس میں جو ٹرمپ کی ہم نے بات کی، ایک تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ٹرمپ ایک جسے کہتے ہیں نا وکھرا قسم کا پریزیڈنٹ ہے. وہ امریکن ٹریڈیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں، وہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا بندہ نہیں، امریکہ کے جو روایتی سسٹم کا بندہ نہیں. امریکن روایتی سسٹم بہت پرو انڈین ہے، اس میں گھسے ہوئے ہیں انڈین لابی کے لوگ. لیکن ٹرمپ کی سوچ مختلف ہے، وہ جنگوں کے خلاف ہے، جنگ روکنا چاہتا ہے، جنگ کرانا نہیں چاہتا، جنگجو نہیں ہے. He's not a cold warrior. تو ٹرمپ کی اور میرا اپنا خیال ہے، this is my assessment، کہ I think he genuinely likes Pakistan and Pakistanis. اس کا پاکستان کے ساتھ کیا ہے یاری دوست، نیو یارک میں رہا ہے، نیو یارکر میں پاکستانی بہت ہیں یار دوست بھی، کھلے ڈلے ہیں، اینڈ وہ ہماری طرح کھلا ڈلا بندہ ہے، کوئی اس طرح ڈیپ نہیں ہے. تو ہی از فونڈ آف پاکستانیز اینڈ ہی وانٹس ٹو ٹیک دیٹ پوزیشن کہ میں آگے نہ بھڑکاؤں کسی طریقے سے ہندوستان کے اس چوز پر. آپ کو یاد ہے 2019 میں بھی اس نے کشمیر کی بات کی تھی، اب پھر اس نے کشمیر کی بات دہرائی ہے. تو اس دوسری بات ہے کہ اس وقت اس کے یو رائٹ، there is already too much on his plate. آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا اس نے کام کیا ہے.
माइक वॉल्ट्स उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, वो करीबी साथी भी था। उसको पता चला कि जब नेतन्याहू आया मिलने के लिए वाशिंगटन में ट्रंप को, तो इसने खुफिया मुलाकात की माइक वॉल्ट्स ने, कौमी सलामती के मशीर ने, नेतन्याहू के साथ, और नोट्स एक्सचेंज किए ईरान के बारे में कि हमारा ये मौक़िफ़ है, आप ये करें, उसकी मदद की। जब उसको ये पता चल गया उसने उसको फारग कर दिया। इसका मतलब है कि आफ्टर जॉन एफ कैनेडी ये पहला अमेरिकन सदर है कि जो अमेरिका की इजरायली लॉबी, जो बड़ी पावरफुल लॉबी है, उसका पूडल नहीं है, उसका कोई पिट्ठू नहीं है, ही हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन। अगर उनके हवाले से वो स्टैंड ले सकता है तो इंडिया किस बात की मूली है? जी शाह साहब, इस वक्त पूरे दुनिया की मेरा ख्याल ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का से कह लें या बर्लिन वॉल की फॉल के बाद इतनी जो एक टेक्टोनिक प्लेट्स की जो शिफ्टिंग हो रही है, नेटो की हैयत बदल रही है, WTO वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है, और न्यू एलाइज एंड एक्सेस जो हैं, ये चीन, रूस, ईरान एक तरफ ये आ रहा है, और ये टेरिफ वॉर जो चल रही है, पाकिस्तान के लिए क्या, हमारी इस लार्जर पिक्चर के अंदर हमारी क्या तरजीहात होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि अगले 10 साल में 5 मुस्लिम मिडिल पावर्स इमर्ज करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया हमारे स्ट्रेटेजिक स्पेस है। अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान पहली दफ़ा दबाव में आया है जनूबी एशिया में। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, उनकी ऑटोनमस सोच हो गई है। हिंदुस्तान को उस तरह आशीर्वाद नहीं मिल रही अमेरिका से जो पहले मिलती थी। इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस क्राइसिस में एक टर्निंग पॉइंट हो गया है कि हिंदुस्तान को वो पजीराई नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसका वो ख्याल था जो रवायती बैशिंग करेगा ऑटोमेटिकली एवरीबॉडी विल फॉल इन लाइन। ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है, उनको अब होश के नाखून लेने पड़ेंगे। और पाकिस्तान की पोजीशन, हालांकि हालात इतने थे, सारा कुछ था, अल्लाह के फल से, क्योंकि हम हक पर हैं, हम सच बात कर रहे हैं, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। तो उस हवाले से एक क्वालिटेटिव चेंज आया और एक बुनियादी तब्दीली तो आ रही है ना। देखें जी, प्रेसिडेंट ट्रंप इज प्रिजाइडिंग ओवर अ डिक्लाइनिंग अमेरिका, and Prime Minister Modi is presiding over a divided and a declining India. इंडिया के इसके अंदर अब जो कास्ट का उसने सेंसस किया है, ये आप देखेंगे ये गले पड़ जाएगा, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। इंडियन सोसाइटी इज वेरी डीपली कास्ट रिडन। प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, इस सारे उसमें उनका ओकेजनली बयान आता है, मगर वो उस तरह के एक्टिव शाह साहब नहीं नजर आते। और जो आपने इंटरनेशनली ये सिचुएशन जो बताई है, उसके अंदर क्विकली लास्ट हम उसको सम अप कर दें कि उसके लिए हमारे इंटेग्रेशन, हमारे लिए कितना हाउस इन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर PTI को भी बीच में इनकॉर्पोरेट करना। ये एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया इस मुल्क पर। और इस वक्त अव्वलीन तरजीह दाखिली हवाले से होनी चाहिए हीलिंग टच। हीलिंग टच से मुराद है दस्ते शफा, जिसमें हिज़्ब इख्तलाफ PTI ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया इस क्राइसिस में। एक बाकायदा दे हैव रिजन टू द ओकेजन, हर इशू पर स्टैंड लिया है। इमरान खान साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। वो प्राइम मिनिस्टर थे पुलवामा के दरमियान, उन्होंने और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने वो जो, आई वुड से कि दिस वाज वन ऑफ पाकिस्तान 3 फाइनेस्ट आवर्स हुई हैं। जब न्यूक्लियर टेस्ट किया उसको, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 98 में, आई वॉज द चीफ स्पोक्समैन एंड आई वॉज द फर्स्ट टू एडवाइज हिम कि मियाँ साहब कड़ाके कट दियो, जो कट दिए थे उन्होंने 98 में। 2019 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, बड़ा दबंग, उससे पहले एयर चीफ मार्शल सुहेल रहमान भी बड़े दबंग थे, वो स्टैंड लिया, फाइनेस्ट आवर। और इस दफ़ा आई थिंक द मैन ऑफ द मैच आई वुड से इज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर। ही इज़ रिजन टू द ओकेजन, और वो वाकई जिस तरह हमने हैंडल किया, दिस इज़ वन ऑफ पाकिस्तान फाइनेस्ट आवर्स इन नेशनल सिक्योरिटी। बाकी जो सिविलियन की आदत है वो उसमें थोड़ा सा लेट्स होप कि उनको भी कुछ एट द एंड ऑफ द डे अपना हाउस इन ऑर्डर करना बड़ा जरूरी है, बाहर के इश्यूज को नजरअंदाज की। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बॉर्डर्स के हवाले से बात हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे हम तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और माहिर मेशे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। अभी से कुछ देर में डॉक्टर साहब हमारे साथ में होंगे। आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा
کہ سارا زور تو ہم نے پاکستان کی سیاست پہ لگا لیا ہے, سارا زور ہمارا بارڈرز کی طرف ہے, توجہ وہاں پر ہے, لیکن پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کیا چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے ہمیں اس کے حوالے سے کوئی مثبت خبریں نہ سننے کو ملی ہے نہ دیکھنے کو ملی ہے. اب نیا جو بجٹ تیار ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا آپ کے پاس شنید ہے کہ کس قسم کا, کس نوعیت کا بجٹ؟ جی مجھے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں, جو اشارے آ رہے ہیں جب بجٹ آئے گا تب آئے گا, دیکھیں گے. مگر ابھی جو لیٹسٹ آئی ہے, آج ہمارے دوست شہباز رانا صاحب نے بھی اس پہ خبر کی ہوئی ہے, انہوں نے فائنینس منسٹر اورنگزیب صاحب سے بھی بات کی ہے, تو اس کو ڈینائل نہیں آیا. خبر یہ ہے کہ جو بجٹ اس دفعہ آ رہا ہے تو اس کے اندر پچھلے سال جو 13,000 ارب روپے کا جو اس کے اندر ٹیکسز کا ہدف تھا, اس کو بڑھا کے جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے وہ 14,000.3 ٹریلین, مطلب 14,300 ارب روپے کے جو ہے نا ٹیکسز کا ٹارگٹ لگا رہا ہے. یاد رہے کہ پچھلے سال جو ہے وہ 850 کا آلریڈی گیپ آ گیا ہوا ہے, یہ 2 ٹریلین بڑھا رہے ہیں اور اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 500 ارب روپے کے اور ٹیکسز لگائے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے شاید یہ میرا ابتدائیہ سن لیا ہوگا, کیا اس پہ کہیں گے اور کیا یہ صحیح فیصلہ ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. اصل میں جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ہر قیمت پر IMF سے قرضے کی قسط مل جائے اور امریکہ کی آشیرواد رہے. معیشت کی بہتری ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے, عوام کو ریلیف دینا ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے, کیونکہ حکومت پاکستان میں یہ سمجھتی رہی ہیں کہ اقتدار میں رہنے کے لیے امریکہ کی آشیرواد اور پاکستان کے آشیرواد اور IMF کا قرضہ چاہیے. تو اسی طرف ان کی پوری کوشش ہے. یہ ہے ہی نہیں کہ عوام کو کہیں ریلیف دینا ہے, معیشت میں بہتری لانی ہے. اب آپ جو ہے ٹیکس کی چونکہ آپ نے بات کی ہے تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے. انہوں نے خود یہ فرمایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے, کہ ہمارا FBR جو ہے جتنا پاکستان میں ٹیکسوں کی استعداد ہے اس سے 15,000 ارب روپیہ سالانہ کم وصول کر رہا ہے. لیکن وہ تو اس وقت ہے نا جب آپ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں, معیشت کو دستاویزی بنائیں. کچھ 70,000 ارب روپے کا جو بلیک منی ہے جس کو آپ بڑے حد تک آپ میں تو ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں, مگر حکومت کو دلچسپی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ڈیجیٹلائزیشن کرنا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی پاکستان میں جو پراپرٹیز ہیں آپ کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے, آپ کو کون سی ڈیجیٹلائزیشن چاہیے؟ اگر لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, کاریں ہیں, تو کیا آپ کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے؟ کیا بینکوں میں جو 32,000 ارب کے ڈپازٹ ہیں اس کی تفصیلات آپ کے پاس نہیں ہیں؟ کیا لوگوں نے بانڈز میں, انویسٹمنٹ بانڈ میں جو پیسے لگائے ہیں, قومی بجٹ میں لگائے ہیں؟ تو یہ ڈیجیٹلائزیشن کا ڈرامہ کر کے چیزوں کو آگے لے جا رہے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں ملکی پاناماز جو ہیں جس کی ڈیٹیل ہم لوگ کے پاس ہیں, اگر وہ ان پر ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں تو میرا وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں 15,000 ارب روپیہ کم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کنسسٹنٹلی ہمارے ہر پروگرام میں تقریباً جو ہے یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ 15,000 ارب سے بھی زیادہ کا آپ 1 2 3 4 بتا دیتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس ہیں جو ان کے ریکارڈ میں موجود ہیں, اگر یہ چاہیں تو اوور رائڈ کر سکتے ہیں. مگر ایسا ہو نہیں رہا, ہر سال یہ دھمکیاں لگائی جاتی ہیں کہ اس دفعہ ان کو پکڑیں گے. مگر حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال بھی جو تھا انہوں نے سیلریڈ کلاس کا قیمہ نکال دیا کہ انکم ٹیکس کا جو ہے 10% سیلریڈ کلاس سے لے رہے ہیں. سرکاری ملازموں کی تو پھر بھی بڑھائی جاتی ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر میں بیچارے ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کو گردن دبا کے مروڑ کے 10% سیلریڈ کلاس سے لیتے ہیں, اور ٹریڈرز ان سے 0.6%. یہ آپ کو تو پتا ہے, یہ میں ناظرین کو بتا رہا ہوں, 0.6% یہ ٹریڈر سے پورے پاکستان کے لیا جاتا ہے, اور تنخواہ دار طبقے سے 10% جو قابو میں آیا ہوا ہے اس کی گردن مزید چھوڑتے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 15,000 ارب روپے والا, یہ باتیں ہی ہوں گی یا ہوگا کچھ؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کر دوں کہ 15,000 تو انہوں نے اس وقت کہا تھا جو پاکستان میں کیپیسٹی ہے, یعنی انہوں نے بلیک منی کو نہیں دیکھا تھا. ہم نے وہ ملا کے جب میں نے فگر نکالی ہے تو وہ 23,000 ارب روپیہ کم وصول ہو رہا ہے. اور اس حکومت نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں آپ کے بھی علم ہے کہ 13.7% کا ٹارگٹ رکھا ہے ٹیکس GDP کا 2027 میں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 23,000 ارب کی شارٹ فال ہے یہ 2027 میں بھی رہے گی. لیکن مجھے آپ سے تھوڑا سا یہ گلہ شکوہ ہے کہ جب آپ ان کا کیس پلیٹ کرتے ہیں تنخواہ دار طبقوں کا، تو میں بھی تو تنخواہ دار طبقوں سے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں ریٹائرڈ لوگ جو ہیں سینکڑوں روزانہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں جی فلاں آدمی کی بیل ہو گئی، فلاں کی نہیں. ارے بھائی آپ اپنی بات تو کرو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر تاجر ٹیکس نہیں دے رہے، صنعت کار نہیں دے رہے، پراپرٹی مافیا نہیں دے رہا، اور سیلریڈ کلاس کو اور پیٹرولیم لیوی لگا کے لوگوں کو رگڑا جا رہا ہے، تو آخر یہ کب؟ جی یہ اچھا کہ آپ نے ریز کر دی بات کہ ابھی بھی وہ جو ہے پیٹرولیم کی جو دنیا بھر میں جو ہے پٹرول کی قیمت جو ہے وہ $10 کے قریب نیچے آئی ہے. اس کے پیسے بڑھانے کی بجائے وہ ایک ڈکوسلا کیا گیا کہ جی ہم بجلی میں شفٹ کر دیں گے، وہ پھر بعد میں کہا وہ بھی نہیں کیا. اب 18 روپے لیوی پیٹرول کی قیمت کے اندر وہ لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں کہے جا رہے ہیں کہ جی منی بجٹ تو دیکھیں نا ہم نے نہیں لگایا. اور یہ اس کو اگر منی بجٹ نہ کہیں تو کیا کہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، یہ اس کو منی بجٹ میں نہیں کہتا، اس کو میں بھتہ کہتا ہوں. یہ بھتہ ہے اس لیے کہ اس میں صوبوں کا حصہ نہیں ہوتا، اور یہ ٹیکس نہیں ہے. یہ حکومت پاکستان آپ دیکھ لیں کہ اکنامک سروے نکال لیں، وہ اس کو ٹیکس نہیں کہہ رہے ہیں، اور FBR بھی اس کو ٹیکس نہیں دکھا رہے ہیں. اس کو الگ دکھایا جاتا ہے نان ٹیکس ریونیو، یعنی یہ بھتہ ہے. تو میں نے بھی یہ دیکھا کہ 2012 میں 60 ارب روپے پورے سال کا لیا گیا تھا. اس سال کو 1100 ارب روپے لیا جا رہا ہے. تو یہ جو 1100 ارب کا بھتہ، اس کا یہ ملٹیپل ایفیکٹ ہوتا ہے. بھتے کا بتایا گیا تھا ہمیں ایک اور ایک جو ہے نا لالی پاپ دیا گیا کہ جی وہ چپ کرانے کے لیے کہ جی وہ دیکھیں بلوچستان کی سڑکیں بنوائیں گے. تو وہ ابھی تک اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی کہ جی وہ اب ظاہر ہے اگلے بجٹ کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی ذکر آ جائے گا، مگر اس کے دوران تو وہ پیسے کٹے کیے جا رہے ہیں. میرا آپ سے ڈاکٹر صاحب ایک اور ہے کہ پچھلے سال جو ہے جو یہ پرانا طریقہ کاری کیونکہ ٹیکسیشن کا ہے وہ 13,000 ارب کی بھی بجائے وہ ریوائز کر کے جو ہے 12.3 ٹریلین کے اوپر آ گیا انفلیشن کی وجہ سے. پچھلا پورا نہیں کر سکے، 800 ارب روپے سے زیادہ کی شارٹ فال ہے. تو 2000 اسی انفراسٹرکچر سے، اسی گورنمنٹ کے ملازموں سے 98% کو وہ انعام و کرام دینے کے باوجود تو اگلا 2000 ارب کیسے لیں گے؟ جی بالکل. تو 1100 ارب کا شارٹ فال اس سال کے آخر تک ہو جائے گا. دیکھیں ایک طرف تو یہ ٹیکسوں کا مسئلہ ہے، دوسری طرف تعلیم کا بجٹ کم کر رہے ہیں، تیسری طرف صحت کا بجٹ کم کر رہے ہیں، تیسری طرف ترقیاتی اخراجات کا بجٹ کم کر رہے ہیں. بچتوں کی شرح آپ کی گر رہی ہے. بچتوں کی شرح کسی زمانے میں 20% ہوتی تھی، وہ 13% پر آ گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بچتیں بھی نہیں ہو رہی، ملک کی سرمایہ کاری ون آف دی لوئسٹ پاکستان کی ہسٹری میں آ گئی. SIFC نے کیا کیا ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ کہ ٹیکسوں کی وصولی بھی نہیں کر رہے، آپ بھی بڑھ رہی، بچتیں بھی نہیں بڑھ رہی، سرمایہ کاری بھی نہیں بڑھ رہی، اور شاہانہ اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں، عیاشیاں بھی بڑھ رہی ہیں، عوام کے زخموں پہ زخم چھڑا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے، پھر آپ کہیں گے بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، ارے اس سال $7 ارب زیادہ آ رہے ہیں آپ کے ریمیٹنسز میں، یعنی پچھلے سال 21 ارب تھے، اس سال 28 ارب ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اس کا 70% سے 4 ملکوں سے آ رہا ہے، UAE، سعودی عربیہ، امریکہ، برطانیہ. اگر اس میں کبھی جھٹکا لگا FATF کا اور یہ $28 ارب پہ آپ لے گئے ہیں، ہمارا جو ہے 8%، 8.5% ہے GDP کا، بھارت کا 3% ہے، 3 گنا. اور بھارت شاہ صاحب وہ بس لاسٹ میں یہ کہہ دوں کہ آپ نے بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب ذکر کیا کہ ہیلتھ ایجوکیشن کے پیسے کم کر رہے ہیں، سوشل سیکٹرز کے کم کر رہے ہیں. ہاں آرڈیننس کے ذریعے آج پریزیڈنٹ پاکستان نے مبارک ہو کہ کیبنٹ کی تنخواہیں جو ہیں وہ تقریباً 1,80,000 سے 5 لاکھ اور پتہ نہیں 5.5 لاکھ روپے بڑھا دیا گیا ہے. چھٹی کے روز ان کے اپنے خرچے کم نہیں کر کے بلکہ پرکس بڑھا رہے ہیں. آپ کے ہمیں جو ہے سیلریڈ کلاس کو ٹیکس بھی اور لگا رہے ہیں اور ایجوکیشن، ہیلتھ، سوشل سیکٹر کے پیسے بھی کاٹ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہمارے وقت دینے کی. تھینک سو مچ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب آپ کو بھی شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.